मैट्रिक क्लास गर्ल्स एंड बॉयज ऑल सेक्शन। अच्छा, आपके लिए ये आपकी वीडियो आ रही है अभी, जो ये है आपका सबक है। मैं जल्दी आपको दे रही हूँ बेटा, ताकि आपके पास मौजूद हो तो आप जो है उसको उतारें, चाहे आप थोड़ा लेट उतारें जल्दी उतारें जैसे भी, लेकिन आपके पास मौजूद होना चाहिए। अच्छा, इस वाली वीडियो में मैं आपको एमसीक्यूज भी दूंगी, और एमसीक्यूज में आपको सारे सबक के दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन इस वाली वीडियो में मैं आपको 4 सबक के दे रही हूँ, इससे अगली जो वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह 4 और दे दूंगी। तो अब हम सबक पढ़ते हैं, सब्र शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी। अच्छा, अभी हमारा जो सबक है वो है सब्र शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी। इसके बाद हमारा रह जाता है आइली जिंदगी और हिजरत जहाद, ठीक है। ये 2 सबक हमारे रह गए। अच्छा, और जो आपको एमसीक्यू जो मिल रहे हैं वो आपको मैं ज़कात तक दे रही हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी दिए थे, 3 सबक के मैं पहले भी दे चुकी हूँ, लेकिन पता नहीं बॉयज़ ने लिखे हो ना लिखे हो, या आपको इसकी जो अहमियत का अंदाज़ा हो रहा हो या नहीं, लेकिन ये बहुत अहम है आपके लिए। एमसीक्यू के बेस पर आपके पेपर बनेंगे, और आपकी कॉपी में जो काम होगा वो तकरीबन 50 जो है वो 50 नंबर का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है, यानी कि ज़्यादा मार्क्स होंगे इसके भी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि काम अपना जो है कंप्लीट करके रखें बेटा। आपकी कॉपी चाहिए होगी हमें, और जल्द से जल्द चेक कराएं, अच्छा काम करके लाएं और उसको चेक कराएं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, चले अब हम देखते हैं, बुक देखते हैं हम, ठीक है। और हम देखते हैं सब्र शुक्र हमारी इनफरादी जिंदगी, पेज नंबर 115। पेज नंबर 115, सब्र शुक्र और हमारी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि सब्र शुक्र का जो लफ्ज़ है ये मुसलमान की ज़िंदगी में सबसे पहले जो है ये एक अहम किरदार बहुत अदा करता है, ये सब्र शुक्र। और जब से इंसान पैदा होता है सब्र शुक्र उसके साथ लग जाता है। बहुत सी जगहों पे तो ऐसा होता है कि बच्चे भी बड़े शुक्रगुजार होते हैं, बच्चों की मैंने बच्चे भी देखे हैं ऐसे जो कि बड़े अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते होते हैं, क्योंकि उनकी तरबियत ऐसी की जाती है। वो अपने घर में देखते हैं कि एक बहुत अच्छी मुनासिब ज़िंदगी गुजारी जा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने नफ्स को अपने काबू में रखना ही, मतलब मेरे ख्याल से सब्र शुक्र वाले वही होते हैं जो अपने नफ्स को अपने काबू में रखते हैं। उनकी ख्वाहिशात बेशुमार नहीं होती, वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र करते हैं और उस पर सब्र करते हैं, और उसी में गुजारा करते हैं, और उसी में उन्हें खुशी नसीब होती है, क्योंकि अल्लाह ताला सब्र शुक्र वालों को सुकून नसीब करता है। और सुकून जो है वो आजकल की दुनिया से जा चुका है बिल्कुल, क्योंकि लोगों के अंदर सब्र शुक्र बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और इसी वजह से हम लोग जो हैं वो इतनी बेसुकूनी का और इतने टेंशन का शिकार है। पहले लोग जो एक साथ रहते थे, बड़े बड़े ख़ानदान थे जो कि एक साथ रहते थे, और एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे, उनकी छोटे बच्चों की शरारतों को बर्दाश्त करते थे, एक दूसरे के रिश्तों का लिहाज करते थे। वो ख़ानदान बड़े बरकत वाले, बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, और एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए अल्लाह ताला जो है वो खैर बरकत नहीं डालता उसके अंदर, और ये जो है सब बेसुकूनी की जिंदगी और टेंशन की जिंदगी गुजार। जो भी आजकल बीमारियां लोगों को हो रही हैं, बच्चों को भी हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चों को, वो सब जो टेंशन से हो रही है। टेंशन बहुत ज्यादा आजकल बच्चों में। अच्छा भाई, अब मैं पढ़ूंगी। अच्छा भाई, अब हम सबक पढ़ेंगे, सब्र शुक्र एक मुसलमान के ऐसे औसाफ हैं जो ईमान कामिल होने की दलील करते हैं। ईमान कामिल यानी कि हमारा ईमान मुकम्मल है, कि जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है हमारे नसीब में, हमारी तकदीर में इतना ही लिखा हुआ है, और जितना हमारे नसीब में लिखा है उससे ज़्यादा हमें नहीं मिल सकता। चाहे हम जितनी भी कोशिश कर रहे हो, अल्लाह ताला जिस वक्त जो बेहतर समझता है वो एक मुसलमान को अता फरमा देता है, क्योंकि वो हमें हमसे ज्यादा जानता है, और वो हमें 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, ठीक है। इसके जरिए इंसान रंजो राहत और खुशहाली और तंगदस्ती में ऐसा तर्जमल इख्तियार करता है जो ईमान के मुताबिक होता है। जब अगर हमारे पास ज्यादा दुनिया की आसाइश नहीं होती तो हम उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें ये सब कुछ जो दिया है, एक तो सबसे बड़ी बात कि वो हलाल होता है, ठीक है। हलाल चीज जो होती है वो थोड़ी कम ही होती है, उसमें हम ज्यादा ऐशो इशरत नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाई हुई चीजें होती हैं वो।
ٹھیک ہے، بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں وہ بھی حلال بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو حلال کماتے ہیں وہ لوگ ذرا تنگ دست ہی رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت اتنی ڈال دیتا ہے کہ وہ اس میں خوشحال رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں وہ بعض اوقات اس کے لیے خوشگوار اور بعض اوقات تکلیف دہ بھی ہوتے ہیں، صحیح بات ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں صحیح ہے یہ کہ بعض اوقات انسان، بلکہ ہر انسان کی زندگی میں کچھ خوشگوار ٹائم آتا ہے اور کچھ جو ہے وہ ناخوشگوار بھی ہوتا ہے، جس میں ہم رنج اور مصیبت، رنج اور خوشی ہر انسان کے ساتھ ہے۔ زندگی کے ساتھ موت ہے جس طرح، اس طرح خوشی کے ساتھ غم بھی ہے، اور یہ ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جب میں نے اس کو خوشی دی تھی تو اس نے مجھے کتنا یاد کیا، اور جب میں نے اسے رنج دیا تو اس نے کتنا یاد کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان دونوں صورتوں میں ایک مومن کو جو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ اگر رنج کی زندگی، تکلیف کی زندگی ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس دور کو، جو بھی وہ وقت ہمارے ساتھ گزر رہا ہے، اس کو صبر و شکر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے یہ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما رہا ہے، یہ سوچ کے ہمیں وہ وقت اچھی طریقے سے کاٹنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ظاہر ہے میں نے ابھی جیسے کہ آپ کو بتائی تھی ساری باتیں، ان میں سب میں میرے خیال سے صبر و شکر کو کی بات ہی ہوئی ہے، اور ہماری زندگی میں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا۔ صبر کے لغوی معنی ہے روکنا اور برداشت کرنا، صحیح بات ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم وہ حاصل نہیں کر سکتے، ہم اپنے آپ کو روک رہے ہیں، اپنی خواہش کو روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور برداشت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہوتے ہوتے یہ برداشت جو ہوتی ہے یہ کم ہونے لگتی ہے، اور ہم پھر اس بات کے عادی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم صبر کرنے لگتے ہیں۔ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے، اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، اگر کوئی گھر میں کوئی ایسی بات آ گئی ہے جو کہ ہماری برداشت سے باہر ہے، لیکن ہمیں اس وقت بھی اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا چاہیے، اور ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے اوپر سے یہ جو ہے، یہ وقت جو ہے پریشانی کا یہ ہٹائے گا، اور دوبارہ سے خوشحالی آ جائے گی۔ یہ بھروسہ یہ بھروسہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ تکلیف دہ حالات کو بہت جلدی ہٹا دیتا ہے، اور دوبارہ سے ایسی خوشیاں دکھاتا ہے کہ انسان اپنے برے وقت کو بہت آسانی سے بھول جاتا ہے۔ شکر کے لغوی معنی ہیں کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا۔ صبر کے لغوی معنی روکنا، برداشت کرنا، اور شکر کے لغوی معنی ہے کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا، اور زبان سے اس کا کھل کر اظہار کرنا، صحیح بات ہے۔ شکر، اگر کوئی ہمارے پر احسان کرے گا، ہمیں کسی ایسے وقت میں جب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہو اور وہ ہماری وہ ضرورت پوری کر دے جو کوئی نہ کر رہا ہو، تو وہ ہمارا ہم اس کے احسان مند ہوں گے، اور اس کی تعریف بھی کریں گے، اور اس کا احسان بھی مانیں گے، اور ساتھ میں اللہ کا بھی شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو نے دنیا میں ایسے بندے بھیجے ہیں جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں اور ہم پر احسان کرتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کھل کر اظہار کریں۔ ان عنایات و احسان کے اعتراف کے حوالے اللہ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے۔ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، بے شمار، سانس لینے سے لے کر اور موت تک ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بچے ہوئے نہیں ہوتے۔ ہر طریقے کی نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کس طرح ادا کریں گے، ہم کر ہی نہیں سکتے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ ہم تو 5 وقت نماز بھی اس طرح نہیں پڑھتے، ہم اپنے کاموں میں اتنے مگن رہتے ہیں بہت زیادہ کہ ہم نماز کے لیے اتنا کم وقت نکالتے ہیں، دوسرے کاموں کے لیے ہم بہت زیادہ وقت نکالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے، ہمیں دیتا رہتا ہے، اور اپنی نعمتوں کو ہم سے روکتا نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایت کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں: زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی اطاعت
اطاعت و بندگی کا احساس پیدا کرنا. یہ احساس ہمیں، یہ جذبہ اور یہ احساس ہمیں اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ہمیں دینے والا ہے اور ہم مانگنے والے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اپنے عمل سے اللہ کے احکام کی بجاوری اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا، یعنی کہ 5 وقت کی نماز جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کی پیروی کرنا، اور یہ سوچنا کہ ہم اللہ ہی نے ہمیں زندگی دی ہے اور اللہ ہی ہمیں موت دے گا. قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت تاکید کی گئی ہے، اور فراخی و فراوانی انہی لوگوں کا مقدر قرار دی گئی ہے جو شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں. یعنی کہ پریشانی میں بھی یہ کہنا کہ بس اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جیسا رکھا صحیح رکھا. ٹھیک ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سوچتا ہے کہ اس کو میں نے اتنا دیا نہیں، لیکن یہ ابھی بھی میرا شکر گزار بندہ ہے اور ابھی بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوشی میں اس کو بہت سی نعمتیں عطا کرتا ہے اور اس کے رزق میں بے حد برکت عطا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا، ترجمہ: اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. دیکھیے قرآن میں ہے یہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7. اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. اس کے برعکس جیسے کہ لوگ ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں، ارے ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہم پریشان ہیں، تو ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ چیز بھی چھین لیتا ہے جو ان کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ وہ بلا وجہ کی جو ہے وہ رونا روتے رہتے ہیں. اور جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور دیتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. ایک مسلمان کو کوئی دکھ تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے. اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے. اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا. اس طرح اطمینان اور ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا. دیکھیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مسلمان جب پریشان اور دکھ تکلیف میں ہوتا ہے، بہت مطلب یہ کہ بہت بے چینی ہوتی ہے، بہت ہمیں یہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان جو ہے نا وہ کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے اندر جلدی بہت ہے، تو ہمیں بھی یہ بے صبری ہو جاتی ہے کہ جو ہم پریشانی کے حالات ہیں ہمارے بہت جلد سے جلد جو ہے یہ ختم ہو جائے. اور جتنے ہم بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ چیز یہ ٹائم اتنا ہی لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ہم بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، صبر سے ہم اس وقت کو کاٹیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا. اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں اس کا بہترین اجر ملے گا، ثواب ملے گا ہمیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ باباؤں کے پاس جانے لگتے ہیں اگر پریشان، گھر میں کوئی بیمار پڑ گیا یا کوئی پریشانی، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب انسانوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسانوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا کرنے والا، برا کرنے والا، ہمیں خوش رکھنے والا، ہمیں غم دینے والا، وہ سب چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہمیں اسی سے لو لگانی چاہیے. مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کی مفید نتائج سامنے آتے ہیں. قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کی مثال آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس سے زیادہ اچھی مثال نہیں مل سکتی. اور جہاں برے کام ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، وہاں اچھے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں. دیکھیے اجتماعی طور پر لوگوں نے اس بیماری کا، اس جراثیم کا بہت اچھا مقابلہ کیا ہے. پچھلے 5 مہینے میں بہت سے ایسے گھر تھے جہاں پہ واقعی کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. ان کے پاس مطلب کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، ان کے پاس راشن نہیں تھا، لوگوں کے پاس گھر میں پہننے کے کپڑے نہیں تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں. تو ان سب کو بہت سے ایسے یہاں پہ گروپ بن گئے تھے کچھ، مطلب کہ وہ گھروں تک وہ راشن پہنچاتے تھے اور ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچاتے تھے، اور ان میں کیش بھی پایا گیا ہے کہ ان کو کیش بھی دیا گیا اس کے اندر، تاکہ وہ اپنی جو ضرورت وہ پوری نہیں کر پا رہا ہے وہ خود پوری کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی صبر کے ساتھ ہم نے 5 مہینے کاٹ لیے. بہت سے لوگ تباہ و برباد بھی ہو گئے، بہت سی فیکٹریاں جو ہیں وہ بالکل ہی مطلب دیوالیہ نکل گیا. یہ بہت بڑے بڑے نقصانات بھی ہوئے، لیکن اس طرح کے کام بھی بہت ہوئے اللہ تعالیٰ والے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کہ لوگوں نے ایک دوسرے کا بے حد ساتھ دیا ہے. اگر ان حالات میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. اگر اس ماحول میں جو کہ پچھلے 5 مہینے چلا اور جو کہ دوبارہ اب شروع ہو گیا لاک ڈاؤن، اگر اس ماحول میں جن کے گھر کھانے کے لیے نہیں، وہ اگر غصے میں باہر نکل جائیں کہ نہیں
ہم تو جا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں ہوتا اور اگر اللہ نہ کرے انہیں وہ بیماری لگ جائے تو آپ یوں سمجھیے کہ اس گھر کا سربراہ تو گیا، کیونکہ یہ بیماری تو ظاہر ہے جان لے کر ہی چھوڑ رہی ہے، اس گھر کا سربراہ گیا۔ اس لیے مایوسی اور بے امنی کا مظاہرہ نہ کیا جائے، بلکہ صبر سے کام لیا جائے اور اپنے گھر میں بیٹھیں۔ جس طرح سے جس طرح حکومت کہہ رہی ہے اس طرح کریں، وہ گھروں پہ پہنچا رہے ہیں، اگر نہیں پہنچے تو تھوڑا بہت ایسے آپس میں لے دے کے ہو رہا ہے کام سب کا، ٹھیک ہے۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام اور کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تائید و نصرت انہیں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت، تائید کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بات کو مان رہا ہے، نصرت کہتے ہیں خوشی کو، ٹھیک ہے، وہ ہماری بات مان رہا ہے اور ہم سے خوش ہے، تو وہ لوگ صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا فَالصَّبْرُ لَحُکْمُ رَبِّکَ، پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجیے۔ حضرت ایوب نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے سے رسولوں کی سنت قرار دیا۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں، چنانچہ فرمایا وبشیر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں، اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت ایوب نے کو ایک بیماری لگ گئی تھی، جس میں پانی والے دانے ان کو کہا جاتا تھا کہ ان کے پورے جسم پر جو ہے وہ آبلے جیسے پڑ گئے تھے، جس میں صرف زبان اور صرف ان کی آنکھیں جو تھی وہ محفوظ تھی، باقی کوئی جسم کا حصہ محفوظ نہیں تھا۔ تو انہیں جہاں وہ رہتے تھے اس ایریے سے بہت دور ایک کمرہ بنا دیا گیا تھا، جہاں پر ان کو ڈال دیا گیا تھا۔ ان کی جو بیگم تھی وہ جایا کرتی تھی اور ان کے تمام کام کر کے آ جایا کرتی تھی، ان کو بھی وہاں رہنے کا حکم نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے سارے بچے، ساری دولت وغیرہ سب چھن گئے تھے، لیکن انہوں نے نہایت صبر سے کام لیا اور اس بیماری کو بھی بہت صبر کے ساتھ جھیلا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی بھی ایسی مطلب کوئی اس طرح کی بے صبری یا کوئی پریشانی ایسا کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صبر کے بدلے میں ایک تو سب سے پہلے کہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائی، اور ان کے جو بچے تھے وہ ان کے پاس واپس آ گئے تھے، اور جو دولت وغیرہ تھی وہ دوبارہ ان کو مل گئی تھی۔ یہ ان کو اس کا اجر ملا تھا، دنیا میں ہی مل گیا تھا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو نعم العبد کا لقب ملا تھا۔ اچھا بھائی، ادھر ہے اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ قرآن و سنت میں شکر گزاری کی کیا اہمیت ہے؟ یہ 2 سوال ہے، یہ میں آپ کو جو ہے وہ اپنے پلانر میں دیتی ہوں۔ اچھا، پلانر کے علاوہ بیٹا میں آپ کو ایم سی کیوز دوں گی۔ آج کہاں تک ہم نے پڑھا لیا ہے؟ یہاں تک کہ میں آپ کو سارے ایم سی کیوز دے رہی ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو اتار لیجیے گا۔ اور ایم سی کیوز کیا کری بولو۔ اچھا، سبق نمبر 6 ہے یہ، صبر و شکر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کا سوال دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، جواب ہے زندگی کی تلخ اور سچی حقیقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر کی دولت اور امید کی نعمت بہترین سرمایہ ہے۔ انسان اس کے سہارے بڑی بڑی مصیبتیں جھیل لیتا ہے۔ زندگی دکھ سکھ خوشی غم راحت و مصیبت کا نام ہے۔ صبر ایک توانائی ہے جو انسان کو سہارا دیتی ہے۔ صبر کی حقیقت ہے، کوئی ناخوشگوار واقعہ یا بات پیش آ جائے تو یا کوئی مشکل یا بیماری آ جائے تو سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، مثلا درجات کی بلندی، گناہوں کا مٹانا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو شخص تکلیف دہ حالات میں صبر کرتا ہے
وہی بہادر اور طاقتور ہے، اور ایسا شخص نفسیاتی طور پر بھی صحت مند ہے۔ اگر تکلیف دہ حالات ایسے ہوں کہ ان کو دور کرنا ناممکن ہو تو غصے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور غصہ آگ اور تباہی ہے۔ لہذا صبر کر کے اس آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم کی روشنی میں صبر کی اہمیت، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور صبر کرو، اور اللہ کی توفیق سے ہی تمہیں صبر مل سکتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، یقیناً یہ پختہ کردار میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم آخرت میں صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا نہایت اچھا بدلہ دیں گے۔ یہ تھا قرآن کی روشنی میں۔ اب ہم دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں۔ رسول اکرم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے کہ ان پر جو بیماریاں اور مصیبتیں آتی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کے درجات بلند فرماتا ہے، اس لیے صبر کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا ہی میں اسے سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے بارے میں شر کا ارادہ کر دیتا ہے تو دنیا میں گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ نہیں کرتا، آخرت میں اسے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صبر ایک روشنی ہے۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے، اللہ جس سے بھلائی چاہتا ہے اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ دور حاضر میں صبر کی اہمیت۔ آج کل کے طرز زندگی میں تبدیلی اور تیزی آ گئی ہے، مگر قوت برداشت میں کمی ہو گئی ہے۔ اس لیے ذرا بھی توقع کے خلاف بات ہو جائے تو لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ پہلے کی بنسبت لوگ اب زیادہ تعلیم یافتہ، لیکن تربیت اور اسلام سے دوری کی وجہ سے طبیعت میں بے صبری اور قوت برداشت میں کمی نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن و سنت میں شکر کی کیا اہمیت ہے؟ اب ہے شکر کی اہمیت۔ شکر کے لغوی معنی ہیں کسی کے احسان و عنایت پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور زبان سے کھل کر اظہار کرنا۔ ان احسانات و عنایات کے حوالے سے اللہ کی ذات سب سے زیادہ شکر کی مستحق ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، اس کی عنایت کا اعتراف کیا جائے اور اس کے احسانات پر سجدہ شکر بجا لایا جائے۔ شکر کرنے کے طریقے۔ شکر کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں: قولی، یعنی زبان سے کلمات تشکر ادا کرنا; قلبی، یعنی دل میں اللہ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس پیدا کرنا; عملی، یعنی اپنے عمل سے اللہ کے احکام کو خوشی سے ادا کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ قرآن کی روشنی میں شکر کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اگر شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: بلکہ اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان قریب ہم شکر گزار بندوں کو جزا دیں گے۔ سنت رسول کی روشنی میں شکر کی اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانا کھائے اور پھر یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا دیا بغیر میری تدبیر اور قوت کے، تو اس کے پہلے کے گناہ جو ہو چکے ہوں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کی عادت اپنانی چاہیے، کیونکہ اس سے دولت، علم و عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تاکید کی گئی ہے، اور شکر ادا کرتے رہنا انبیاء کی سنت ہے۔ مختصراً سوال و جواب، صبر و شکر ہماری زندگی۔ سوال نمبر 1 ہے، صبر و شکر کے لغوی معنی اور مفہوم بیان کریں۔ جواب: صبر کے لغوی معنی ہے روکنا، برداشت کرنا، وہی جو میں نے اس میں پڑھا ہے، نفس پر قابو پانا، رکھنا، گھبرانے کی بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، پریشانی، تکلیف، صدمے کی حالت میں ٹھیک ہے ہمت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ، تمام وہی باتیں ہیں جو اس کا چھوٹا سا پیراگراف لے لیا ہم نے، اور یہ جو ہے یہ اس میں ہے، مختصراً میں یہ چھوٹا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شکر کرنے کے 3 طریقے، وہی ہے قولی، قلبی اور عملی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک مسلمان کو خوشگوار اور تکلیف دہ حالات میں کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ ان دونوں سوالوں سے الگ ہے، یہ دونوں سوال آپ کو بک میں مل جائیں گے، یہ نہیں ملے گا۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے، اسے اللہ تعالیٰ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے، اس حالت میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک مسلمان کو خوشگوار حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اسے اللہ
इसे अल्लाह की बेपाया नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अपनी ज़बान, अपने अमल और अपने दिल से अल्लाह का एहसान मानकर इसकी तारीफ करनी चाहिए। सवाल नंबर 4 है, किस पैगंबर का सब्र मशहूर मशहूर आलम है और क्यों? नीज सब्र करने पर उन्हें क्या लक़ब दिया गया? ये मैं आपको पूरा वाक़या सुनाया हज़रत अय्यूब का, ठीक है, और उनको क्या लक़ब दिया था? नीमुल अब्द का दिया था, यानी कि बहुत अच्छा बंदा। सवाल नंबर 5 है, सब्र के मुताबिक दो कुरानी आयत। नंबर 1 है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नंबर 2 है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। ये आपके हो गए मुख्तसर। अब मैं आपको दूंगी एमसीक्यूज। अच्छा भाई, ये है मौज़ूआती मुताला, कसीरुल इंतखाबी सवालात। कसीरुल इंतखाबी उसको कहते हैं जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हो, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, बिल्कुल राइट आंसर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिए हैं। ये तमाम सबक जितने हैं ये पूरी आपकी बुक के हैं। इन तमाम के मेरे पास एमसीक्यूज यानी कि कसीरुल इंतखाबी जो है वो सवालात मेरे पास मौजूद है। मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं, चॉइस नहीं दिए हैं, मैंने सीधी तरह डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया ताकि आपको वो आंसर याद रहे और आप जो आपको चॉइस दी गई उसमें से आप फटाफट ढूंढ लेंगे, हाँ ये मुझसे लिखा था। ठीक है, चलें देखते हैं। सबक नंबर 1, कुरान मजीद। नंबर 1, कुरान मजीद अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। साबिक़ अंबिया किराम की तालीमात और इन पर नाजिल शुदा किताबें अपनी असली हालत में महफूज नहीं। कुरान मजीद को पिछली किताबों के लिए कहा गया मुहिमिन, मुहाफिज और निगहबान। कुरान मजीद को मुहिमिन कहने का मतलब है कि ये साबका किताबों की मुहाफिज और निगहबान है। कातिब वही कहते हैं वही लिखने वाले को। इस किताब कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया। कुरान मजीद कुरान मजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ 23 साल के अरसे में। कुरान मजीद इंसानी जिंदगी के इन पहलुओं की तरफ रहनुमाई करता है, इंसानी जिंदगी की हकीकत, हलाल और हराम, इखलाकी तालीमात। दौर नबवी में वो शख्स जो कुरानी आयत लिखता था इसको कहते थे कातिब वही। इन इन सहाबी ने हुजूर अकरम की रहलत के बाद कुरान करीम के अज्जा, जमा की अज्जा कहते हैं सिपारों को, ठीक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहले ये काम शुरू किया था। इन सहाबी ने अपने दौरे खिलाफत में कुरान करीम के मुतादिद नकूल तैयार करके तमाम सूबाई दारुल हुकूमत को भिजवा दी। हजरत उमर फारूक भी है और हजरत उस्मान गनी भी है, इसके अंदर दोनों हैं वो। अच्छा, मंदा झेल कलाम तमाम कलामों से बेहतर है कुरान मजीद। कुरानी आयत जब नाजिल होती तो सहाबा किराम याद करके और नकल करके करके नकल करते ने के लिए रखी जाती थी, नकल करने के लिए रखी जाती थी। मस्जिद नबवी के मुतय्यन एक मुकाम बना दिया था उन्होंने, ठीक है, मुतय्यन कर दिया था उस मुकाम को कि यहाँ पे आयत रखी जाएंगी और वहां से तमाम सहाबी और सहाबियात ले लिया करते थे। कुरान पाक की तालीमात मबनी है यकीनी इल्म पर, हकीकत की बुनियाद पर। कौमों की सरबुलंदी और उरूज का अहम सबब है कुरान पर अमल करना। इंसान की फलाह के लिए आखिरी पैगाम अमल कुरान मजीद। कुरान मजीद के एक लफ्ज की तिलावत पर मिलती है 10-10 नेकियां। मुसलमान दुनिया में उस वक्त तक गालिब रहे जब तक कुरान पर अमल करते रहे। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसान की रहनुमाई फरमाई है, अंबिया किराम के जरिए, किताबों के जरिए। रसूल अल्लाह ने आयत की तरतीब और सूरतों के नाम अल्लाह के हुक्म से मुकर्रर फरमाए। दूसरा है सबक, ही सबक नंबर 2, अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत और अतात। अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है इसके अहकाम को दिल से तस्लीम करना। गुफ्तगू में सलीका, अमल में मुताबिकत और रवैयों में अतात होगी तो हदीस की रोशनी में कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो तकवे का हकदार न होगा। रसूल अकरम से मोहब्बत का लाजमी नतीजा ये हो कि आपकी मोहब्बत तमाम रिश्तों से बढ़कर हो, आपकी मोहब्बत में कोई दूसरा शरीक ना हो। अल्लाह ताला से मोहब्बत के दावे अल्लाह ताला से मोहब्बत के दावे की सदाकत के लिए जो सबूत दरकार है वो उसवाए रसूल की पैरवी है। ज़ाहिरी अमल के पीछे अगर दिली चाहत और कल्बी मेलान ना हो तो फिर ये अमल मुनाफिकत बन जाता है। नबी अकरम की तशरीफ आवरी के बाद कोई किताब, कोई रसूल और कोई नबी नहीं आएगा। रसूल अकरम से कबल अम्बिया किराम मखसूस कौमों के लिए आते थे। अम्बिया किराम में इन नबी का लक़ब खातिमुन नबीन है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और नबी की ज़रूरत इसलिए नहीं कि अहकाम इलाही मुकम्मल हो गए। अच्छा, ये 2 सबक के हो गए। सबक नंबर 3 है इल्म की फर्जियत और फजीलत।
علم کے معنی ہے جاننا، آگاہ ہونا. رسول اکرم پر پہلی وحی اس چیز کے متعلق نازل ہوئی، علم کے متعلق. علم حاصل کرنا فرض ہے مرد اور عورت پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بنایا ہے اپنا نائب اور خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی مخلوقات پر فضیلت دی علم کی وجہ سے. فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا علم کی وجہ سے. انسان کی عظمت کی بنیاد علم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بنا کر بھیجا معلم. قرآن نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، آزادی کے لیے آپ نے فرمایا، ان کی آزادی کے لیے آپ نے فرمایا 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے. مسلمان کو جو علم حاصل ہو وہ اسے آگے پھیلائے. شریعت میں حصول علم کے لیے عمر کی قید نہیں. اگر مجلس علم اور مجلس ذکر ہو تو ان میں بہتر ہے مجلس علم. حدیث کی روح سے علم کی مجلس ہے جنت کی پھلواریاں. علمی بحث و مباحثہ جہاد ہے. علم تنہائی کا دوست، جنت کا راستہ ہے. اس چیز کے ذریعے اللہ کی صحیح عبادت ہو سکتی ہے، علم کے ذریعے. علم کا تابع ہے عمل. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اسی قوم کو حکومت عطا فرمائی جو برتر ہے علم و عمل میں. اگلا سبق دیکھیں گے. سبق نمبر 4 ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا. زکوٰۃ ایک عبادت ہے مالی. زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر. قرآن کریم میں اکثر جگہ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے نماز کا ذکر بھی. ٹھیک ہے. نبی اکرم کی رحلت کے بعد جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے لیے جہاد کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. نبی اکرم کی رحلت کے بعد بعض لوگوں نے انکار کیا زکوٰۃ ادا کرنے سے. زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے قرآن کریم نے دردناک عذاب کی خبر سنا دی ہے. زکوٰۃ بہترین ذریعہ ہے سماجی فلاح و بہبود کا. زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے. قرآن مجید نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں 8. زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے رشتہ داروں کا. زکوٰۃ کے ذریعے دولت گردش میں آ جاتی ہے تو افراد کی مالی حالت بہتر ہوتی ہے. مالیت کی وہ رقم جو کم سے کم کسی کے پاس 1 سال تک رہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں نصاب زکوٰۃ. ٹھیک ہے. یہ آپ کے زکوٰۃ تک میں نے 4 سبق کے آپ کو MCQs دے دیے. ایک سبق کے پورے آپ کو مختصراً اور لانگ سوال جواب بھی دے دیے آپ کو. ٹھیک ہے. ابھی تو میں نے یہ ویڈیو دے دی آپ کو، لیکن جس دن ہماری ویڈیو آئے گی اور اگر آپ کی سمجھ میں یہ MCQs نہیں آئیں گے تو میں آپ کو اسی دن آپ کے گروپ میں جو ہے وہ پکچر بھی ڈال سکتی ہوں. آپ مجھ سے بات کیجیے گا اس دن. ٹھیک ہے. جس دن یہ آپ کی ویڈیو آئے. اور میں یہ کہوں گی ابھی مجھ سے کہ آپ کو ویڈیو جو ہے زیادہ دیں جلدی تاکہ آپ کے جو سبق ہیں پورے ہو جائیں. ویسے بھی 2 رہ گئے صرف آپ کے سبق. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، اللہ حافظ.